अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारी दिली दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके वक्त पे, सेहत पे, जान बाल पे, औलाद पे बहुत सारी बरकत अता फरमाए। हर शर, हर फितने और हर बीमारी से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, खात्मा बिल ईमान करे, दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें शिर्क और बिदात की सही पहचान अता फरमा दे, ताकि हम खुद भी इन सब से बच सकें और दूसरों को भी इसकी तलकीन कर सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है मुहर्रम। सबसे पहले तो हम इस महीने में होने वाले जो अहम तारीखी वाक़यात हैं ना, उन पर बात करेंगे। फिर मुहर्रम के रोज़ों की फ़जीलत, ख़ास तौर पे आशूरा के रोज़े के जो फ़ायदे हैं उन पर बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि मुहर्रम के मानी क्या होते हैं। मुहर्रम के मानी है हुर्मत वाला, मुक़द्दस, अज़मत वाला, एहतराम वाला, इज़्ज़त वाला महीना। और मुहर्रम के दूसरे मानी होते हैं हराम किया गया, यानी अरबों के यहाँ इस महीने में कुछ काम जो हैं वो करने मना थे, इसीलिए इसको मुहर्रमुल हराम भी कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी इस महीने से नए इस्लामी साल का आगाज होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही इल्म है कि इस महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे, लिहाजा इसमें सोग मनाना चाहिए, मातम करना चाहिए, सीना पीटना चाहिए और कूंडे करने चाहिए, सबीले लगानी चाहिए। लेकिन एक मखसूस तबका जो है वो ही ऐसा करता है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जाननी कि इस्लाम से पहले भी मुहर्रम का महीना जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम समझा जाता था और इस्लाम ने ये एहतराम जारी रखा, जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में है, इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। तर्जुमा है, अल्लाह के नज़दीक महीने गिनती में 12 हैं, यानी अल्लाह ने 12 महीने एक साल के रखे हैं। उस दिन से ये 12 हैं जब उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था, यानी हमेशा से। इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये तो तर्जुमा था। देखिए, हुर्मत वाले 4 महीने कौन से हैं? नंबर 1 ज़िलक़द, नंबर 2 ज़िलहज, नंबर 3 मुहर्रम, नंबर 4 रजब। इनमें से जो पहले 3 महीने हैं, यानी ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम, ये हज के लिए मखसूस थे, क्योंकि उस ज़माने में लंबे-लंबे सफ़र करके लोग हज करने जाते थे। लिहाजा हाजी जो हैं वो ज़िलक़द में बैतुल्लाह की तरफ सफ़र शुरू कर दिया करते थे, ज़िलहज में हज किया करते थे और मुहर्रम में वो वापसी का सफ़र शुरू कर दिया करते थे। और उनके यहाँ रजब का महीना उम्रा करने के लिए मखसूस था। इन 4 महीनों में वो कोई जंगो जदल नहीं करते थे, डाका ज़नी नहीं करते थे, जबकि डाका ज़नी तो उनके यहाँ एक तरह का पेशा था। इसी तरह फितना, फसाद, ज़ुल्म व सितम, मार
پیٹ لوٹ مار سختی سے منع ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی تاکہ لوگ اللہ کے گھر کا حج اور عمرہ امن و امان کی حالت میں یعنی سکون سے کر لیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ محرم اور یوم عاشورہ کی جو تاریخی اہمیت ہے نا، اس کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، عاشورہ کے دن فرعون غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ یہ ہے پہلی وجہ۔ دوسری، اسلامی انسائکلوپیڈیا میں ہے کہ عام الفیل کا مشہور جو واقعہ ہے اسی مہینے میں پیش آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم 23 ہجری کو قاتلانہ حملے کے بعد وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اتنے زیادہ زخم لگے تھے کہ وہ پھر شہید ہو گئے تھے۔ نمبر 4، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ یوم عاشورہ کو 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ سوار جہالیت میں یوم عاشورہ جو مکہ کے قریش تھے وہ بھی بڑا احترام اس دن کا کیا کرتے تھے، اور یوم عاشورہ کو وہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ایسا وہ جو دین ابراہیمی کی بچی کچی روایات تھی نا، ان کی پیروی میں کرتے تھے۔ دیکھیں، اصل دین ابراہیمی کی جو تعلیمات تھیں وہ تو انہوں نے مسخ کر دی تھیں، تبدیل کر دی تھیں۔ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور طواف جو ہے وہ برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ اسی طرح صفا مروہ پر بھی انہوں نے نائلہ نامی بت رکھے ہوئے تھے۔ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ قریش والے ملت ابراہیمی کی پیروی میں جو اچھے کام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کے ساتھ مل کر عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ یہود نے بتایا کہ عاشورہ تو ہمارا بڑا ہی مقدس دن ہے، کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون بھی ہلاک ہو گیا تھا، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ سے تو تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ ہاں، البتہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا جو روزہ ہے وہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا۔ اگر یہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا کر رکھنا افضل ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عورتوں کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، کوئی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھ سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانۂ جہالیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہاں، البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ آئیے جانتے ہیں یہ 2 روزے یعنی عاشورہ کا روزہ اور ساتھ میں ایک ملا کر رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ
ان یکفر السنۃ التی قبل، ترجمہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ عاشورہ کے روزے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں کے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ قرآن و سنت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ محرم میں کیے جانے والا مسنون عمل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے روزے رکھنا اور اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا۔ صحیح مسلم 1173 میں ہے، 1173 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ہمیں محرم کے مہینے میں عاشورہ کے روزوں کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی عبادت یا نیکی کرنے کا قرآن و سنت سے پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا ہمیں حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن میں بھی سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ہے، ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس ان یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرو جن کا شمار بدعت میں ہوتا ہو یا گناہوں میں ہوتا ہو، کیونکہ دیکھیں نسائی میں ہے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ محرم کے مہینے میں ہر طرح کی بدعت سے، گناہ سے، لڑائی جھگڑے سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، فتنہ و فساد کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی جان و مال اور عزت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، زبان سے یا اپنے ہاتھ پیروں سے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو دکھ پہنچے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ لِحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا۔ ترجمہ ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح اس شہر مکہ میں اس مہینے میں آج قربانی کے دن تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ لہٰذا محرم کے مہینے کی حرمت کا بھی ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، خود ساختہ رسومات اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر بدعات پر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں محرم کے مہینے میں طرح طرح کی بدعات کی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ سب جانتے ہی ہیں واقعہ کربلا کو مبالغے اور رنگ آمیزی سے پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سینہ پیٹا جاتا ہے، سینہ کوبی کی جاتی ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، مرثیہ خوانی کی جاتی ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں،
اور اس مہینے میں سوگ منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں بھی بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زندہ ہوتے ہیں شہید، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، جنت میں ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں اور ان کی قندیلیں عرش کے ساتھ معلق ہوتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بہت زیادہ بیمار ہوئیں اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو ماں نے بیٹے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری یہ دلی آرزو ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات جب تک میں نہ دیکھ لوں اللہ مجھے نہ اٹھائے، یعنی اللہ مجھے ان میں سے کوئی ایک بات سننے تک زندہ رکھے۔ ان دو باتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں تو شہید ہو جائے، اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں، اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ ظاہر ہے جب اتنا حوصلہ ہو اور اتنی بڑی بڑی کیا کہنا چاہیے تمنائیں ہوں، اللہ سے اتنا زیادہ کسی کا قرب ہو، اللہ کے وعدوں پر اتنا زیادہ یقین ہو کہ وہ پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کا جگر رکھتا ہو، تو وہ پھر ایسی ہی دعائیں کرتا ہے اور اللہ پھر قبول بھی فرما لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور حجاج نے ان کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیا۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو یہ خبر ملی، اس وقت وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں، اپنی انتہائی کمزوری اور بیماری کے باوجود وہ آئیں اپنے بیٹے کو لٹکا ہوا دیکھنے کے لیے۔ رکت آمیز دردناک منظر دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ اپنے بیٹے کی لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ کر نہ تو وہ روئیں، نہ پیٹیں، نہ انہوں نے ماتم کیا، نہ ہی کوئی رونا دھونا کیا، بلکہ بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ سبحان اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، وہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والی تھی، وہ بدعات سے گناہوں سے بچ بچ کر چلتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اسلام دین جو ہے یہ ایک فطرتی دین ہے نا، لہٰذا غم کے وقت رونا فطری عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے تھے، مگر نوحہ کرنا، بین کرنا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، ان سب کی ہمارے مذہب میں، ہمارے دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلم میں ہے بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے دن کھڑا کر کے گندھک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوحہ نہ کرنے کی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ کسی کے مرنے پر سینہ نہیں پیٹیں گی، ماتم نہیں کریں گی، نوحہ نہیں کریں گی۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات کا سوگ صرف 3 دن تک منانے کا حکم ہے، جبکہ شوہر کا سوگ 4 مہینے اور 10 دن تک کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں
محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی خوشی کی تقریب شادی بیاہ نہیں کیا جاتا۔ 10 محرم کو تعزیے نکالے جاتے ہیں، مرادیں اور منتیں مانگی جاتی ہیں، حلیم پکائی جاتی ہے، نذر و نیاز دی جاتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ 10 محرم کو زیب و زینت چھوڑ کر ننگے پاؤں اور ننگے بدن چلا جاتا ہے، کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ 10 محرم تک مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور سینہ جو ہے وہ اپنا جسم لہولہان کر لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی حدود کی خوب خوب پامالی کی جاتی ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ تو بدعات ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی کام نیکی سمجھ کر کیا جائے، باعث ثواب سمجھ کر کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو بدعت ہوتا ہے، دین میں ایک نئی ایجاد ہوتی ہے نا۔ حالانکہ ان بدعات کی قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں محرم اور یوم عاشورہ کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ آج اس پر کافی بات ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت کربلا کے واقعے سے بہت پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے ہی چلی آ رہی ہے۔ 10 محرم کا روزہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، کیونکہ محرم کا روزہ پہلے بھی بات ہوئی، قریش مکہ بھی رکھتے تھے اور مدینہ کے یہود جو ہیں وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعات سے بچائے، ہمیں عاشورہ کے یہ جو 2 روزے ہیں ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ شہادت کی تمنا کرنی چاہیے، نہ کہ جو شہید ہو گئے ہیں ان پر ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے جانتے ہیں ہمیں اس نئے اسلامی سال کا آغاز کس نئے عزم، ارادے اور جذبے سے کرنا چاہیے۔ اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو۔ یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارا ہر آنے والا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دین کو سیکھنے کا جو عمل ہے یہ ہمارا محض سے لحد تک یعنی قبر تک ہمیں دین سیکھنا ہے اور اللہ کے ہر حکم پر، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں، مومن نہ تو ماضی کی یادوں میں گم رہتا ہے اور نہ ہی مستقبل کی فکر میں لاحق ہوتا ہے، وہ حال میں زندہ رہتا ہے، اس کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، یعنی وہ آج میں رہتا ہے، وہ ماضی کی فائل بغل میں دبا کر نہیں چلتا، کیونکہ ماضی کا رونے والا جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ماضی کا دروازہ بند رکھنا ہی عقل مندی ہے۔ دروازے سے ماضی کو جھانکنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ تو اپنے زخموں کو خود ہی کھرچتا رہتا ہے، ایسے زخم تو پھر کبھی نہیں بھرتے نا۔ ماضی کے غموں کو اس طرح ماتم کر کے، رو پیٹ کر، لہو لہان ہو کر ہر سال منانے کی ہمارے دن میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو یا کسی پیارے کو لے لیتا ہوں، یعنی اس کی وفات ہو جاتی ہے، پھر وہ مومن اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے، تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی اجر نہیں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں آنے والی ہر آزمائش پر صبر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے، کوئی آزمائش ہم پر نہ آئے، پھر بھی انسان ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ آزمائشیں آ جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہمیں اللہ کی رضا میں
راضی رہنا ہے، تقدیر پر راضی رہنا ہے، اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ جب بھی کوئی ناپسندیدہ واقعہ ہو جائے ہمیں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرنا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، اس آزمائش میں سے کوئی خیر نکلے گی، ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن و حدیث پہ آزمائش اور مصیبت کے وقت کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے اس وقت ہمیں صبر کرنے کی، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی، اللہ پر توکل کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ غم منانے کا حکم کہیں نہیں ملتا۔ جیسے پہلے بات ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، جو مر گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور صرف ایک دفعہ نہ کریں، روز کریں۔ والدین کے لیے دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 میں خوبصورت دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کفار پر فتح نصیب فرما۔ مسلم میں ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہاں صبر کا ذکر نماز سے پہلے آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر نیکی صبر سے ہوتی ہے۔ صبر ہو تب بھی انسان اول وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ انسان اللہ سے مدد تب بھی مانگتا ہے جب کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مشکل یا مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، جب کوئی صدمہ اور غم ملتا ہے، کوئی ناپسندیدہ بات سننی پڑ جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ سے مدد مانگنی ہے سب سے پہلے نماز پڑھو، نوافل پڑھو۔ اگر صرف نماز کا ذکر ہوتا تو انسان کیا کرتا؟ پہلے غم ہلکا کرتا، پھر نماز پر جاتا۔ اب کیسے غم ہلکا کرتے ہیں؟ امید ہے خاموشی سے صبر کرتے ہوئے وضو کرتے ہوں گے اور پھر چاہے نماز پر جا کر اللہ سے مدد مانگتے ہوں گے، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہوں گے، آنسو بہاتے ہوں گے، مشکل کشائی کی دعائیں کرتے ہوں گے، اور اللہ کی مدد پھر آ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے جو شخص 3 دن صبر کرے، کسی سے گلہ نہ کرے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دیکھیں صبر یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ لوگوں کے سامنے رونا نہ روئیں اور غیبت نہ کریں، اس لیے صبر کا ذکر پہلے ہے تاکہ آپ یہ سب نہ کریں اور سیدھے اللہ کے پاس جائیں، اپنا غم ہلکا کریں۔ کچھ لوگ غم دینے والے کو خوب برا بھلا کہتے ہیں، کبھی زمانے کو برا کہتے ہیں، کبھی وقت کو، کبھی اس گھڑی کو۔ حدیث پہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے اپنا دل ہلکا کر لیا، گلے شکوے کر لیے اور بین کر لیے، ماتم کر لیا، چیخ چلا لیا اور اس کے بعد کا ہم صبر کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال نو میں ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صبر کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، توکل اللہ آتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گزشتہ تمام
کمی کوتاہیاں، بدعات اور جانے انجانے میں کیے گئے گناہ معاف فرما دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔